अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुश आमदीद है हमारी यूट्यूब चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम जमात नवीं उर्दू का हिस्सा नसर में से सबक नंबर 6 ड्रामा यानी कि लॉटरी का टिक जो है वो लेकर हाजिर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, आने वाले एक मंथ में हम कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह आपको क्लास नवीं का मुकम्मल उर्दू जो है वो आप तक पहुंचाया जा सके। और उसके बाद क्योंकि हमें साइंस या मैथमेटिक्स को इंशाअल्लाह रहमान स्टार्ट करना है, तो इसलिए चैनल पर बने रहिए और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे अब तक के जो अपलोडेड वीडियोस हैं वो आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर हम ड्रामा लॉटरी का टिकट जो है वो मुकम्मल तौर पर पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो दरसी सवालात और जवाबात हैं उनके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो जो है वो आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इस ड्रामे के लिखने वाले हैं शौकत थानवी, इज़ इट राइट? सो चलिए करते हैं हम शुरू। मुंशी जी की बीवी चूल्हा फूंक रही है। मुंशी जी आते हैं। एक्चुअली मुंशी जी एक कैरेक्टर है इसमें, और उनकी बीवी जो है वो चूल्हा, ये पुराने ज़माने में या आजकल भी गांव में लोग जो होते हैं वो चूल्हा जलाते हैं। इसमें लकड़ियाँ रखी जाती हैं और फिर आग जलाई जाती है और इसके ऊपर पकवान वगैरह जो है बनाए जाते हैं। मुंशी जी आते हैं, इसी बीच वो चूल्हा फूंक रही होती है बीवी। मुई गीली लकड़ियाँ उठा कर दे दी, जैसे खैरात ही मैं तो दी हैं। देखो यहाँ पे एक चीज़ है समझने लायक कि हम जब भी खैरात में कोई चीज़ देते हैं ना, उसने पाना ज़रूरत आइस के स्विच देवा इस बाकन आई बात समझ। तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ हमें ख़ुद की किसी काम की नहीं होती, जब हमें खैरात देनी होती है तो हम वही देते हैं। तो ये ऐसे बोल रही है अपने हस्बैंड से, अपने पति से, कि गीली लकड़ियाँ उठा कर दे दी जैसे खैरात में दे दी। आई बात समझ। बीवी चूल्हा फूंकती है और दरवाज़ा खुलता है, मुंशी जी आते हैं। मुंशी जी, अरे भाई कहाँ गईं? ला हौल वला कुव्वत, वही हांडी चूल्हा छोड़ो भी, इसे मैं पूछता हूँ कि कोई तार तो नहीं आया। मुंशी जी एक्चुअली बता रहे हैं कि ला हौल वला कुव्वत, वही ये अरबी का लफ्ज़ है यहाँ पे, वही हांडी चूल्हा, वही चूल्हा फूंकने में लगी हुई हो, छोड़ो भी, मैं पूछता हूँ कि कोई तार या कोई मैसेज या कोई लेटर जो है वो तो नहीं आया। बीवी, तार? कैसा तार? ठीक है। आगे मुंशी जी कहते हैं, बीवी, कैसा तार? मुंशी जी, यानी मालूम भी है आज 7 तारीख है, आज ही तो तार आएगा इस लॉटरी का। बीवी जी, बीवी, तो ये है, मैं तो सचमुच किसी तार के आने वाला है। तो यहाँ पे बीवी को ये मालूम होता है एक्चुअली कि वो मुंशी जी कहते हैं कि आज 7 तारीख है और आज ही तो तार आने वाला है, और उस लॉटरी के बारे में, क्योंकि उन्होंने लॉटरी की एक टिकट खरीद रखी होती है बीवी, तो ये है, मैं तो समझी सचमुच किसी का तार आने वाला है। और मैं पूछती हूँ कि अब के ये लकड़ियाँ कहाँ से उठा लाए थे? और ये कहती है कि मैं तो अब पूछ रही हूँ कि जो लकड़ियाँ आप उठा लाए हो ये कहाँ से लाए हो? मुंशी जी कहते हैं वापस, अजी जहन्नम में डालो इन लकड़ियों को और छोड़ो इस चूल्हा हांडी को। बीवी, फूंकनी फेंकते हुए, फूंकनी होती है ये एक नलका सा होता है वाटर की, जो एक मान के चलो एक पाइप सी होती है छोटे से डायमीटर वाली, उसके अंदर से हम फूंकते हैं। तो वो फूंकनी नीचे रखते हुए, कहो क्या कहते हो, सुन तो रही हूँ। मुंशी जी, ज़रा मुझे वो टिकट निकाल कर दे दो, कहाँ रखे हैं? बीवी, टिकट निकाल देती हूँ, मगर हांडी में देर हो जाएगी और नसीम स्कूल से आकर मेरा सर खाएगा। दोनों, लेकिन अगर मैं टिकट निकालने में लग गई तो खाना पकने में, हांडी में एक्चुअली देर हो जाएगी और नसीम स्कूल से आकर मेरा सर खाएगा। इसका मतलब क्या होता है? यानी कि वो कहना चाह रही है कि नसीम जब स्कूल से आएगा तो वो क्या खाएगा अगर कोई चीज़ घर में रेडी नहीं होगी तो। आगे मुंशी जी कहते हैं, जाओ तुम टिकट निकालो। मुंशी जी बहुत मतलब उतावले हो रहे हैं और वो उनसे कहते हैं कि जाओ तुम टिकट निकालो। दरवाज़े पर आहट होती है और सलीम दाखिल होता है। सलीम, आदाब अर्ज़।
مطلب جب ہم اوبویسلی یہ مکمل اردو کا ایک مکالمہ ہے، جب بھی ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو سلام کے بعد آداب عرض کہتے ہیں۔ منشی جی اے بھائی سنو تو، راستے میں تار گھر کا کوئی آدمی تو لال بائی سائیکل پر نظر نہیں آیا؟ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی ڈاک کا آدمی ہوتا تھا تو اس کا ایک نشان ہوتا تھا کہ وہ لال سائیکل پر ہوتا تھا، اور یہ ان سے کہہ رہا ہے کہ راستے میں کوئی ایسا آدمی تو نہیں دیکھا جو ادھر کی اور آ رہا ہو۔ تو سلیم کہتا ہے جی نہیں تو کیوں، خیریت تو ہے؟ ٹھیک ہے۔ منشی جی کہتے ہیں ہاں ایک تار کا انتظار تھا۔ ٹھیک ہے، منشی جی کہتے ہیں ایک تار کا انتظار تھا میاں، یہ تم نے زرد باغ کے چوراہے کے قریب لال رنگ کی 2 منزلہ کوٹھی دیکھی ہے؟ اب اپنی کوئی ایریے کی لوکیشن بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ زرد باغ کے چوراہے پر، ایک زرد باغ ہے اس کے چوراہے کے قریب ایک لال رنگ کی 2 منزلہ یعنی کہ 2 منزل کی بنی ہوئی کوٹھی کوئی دیکھی ہے؟ منشی جی کہہ رہے ہیں سلیم سے جی ہاں، وہ کوٹھی جو آج کل بک رہی ہے، جی ہاں اسی کوٹھی کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو آج کل بک رہی ہے۔ منشی جی ہاں وہی، کیسی ہے وہ، کیا رائے ہے تمہاری اگر میں اس کو لے لوں؟ ٹکٹ ابھی نکلی نہیں ہے، لاٹری کی ابھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، اور آپ منشی جی کا کانفیڈنس دیکھو اور منشی جی کا ایٹیٹیوڈ تو دیکھ لو، آئی بات سمجھ؟ منشی جی کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں تو اسی کوٹھی کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ سلیم آپ مطلب شمسپائے کی شکست لت امس کہتے آسن پونس، آئی بات سمجھ؟ منشی جی ہاں اور کیا، میرا خیال ہے لے لوں، پڑی رہے گی، ٹھیک چھا زن چھمس زیادہ پونس، ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے کہ لے لوں، پڑی رہے گی، بیوی آتی ہے، زنان نشمہ چیلس، باقی تو ٹھیک ہے۔ سلیم آدھا برس بابی، بیوی جیتے رہو، اچھے تو ہو، منشی جی سے لو یہ ٹکٹ سنبھالو، ٹھیک ہے۔ منشی جی کو لا کر وہ ٹکٹ دیتی ہے، کہتی ہے یہ منشی جی ہاں یہی ہے تو میاں سلیم، ویسے تو بری نہیں ہے، وہ اس کے 40,000 مانگتے ہیں اور خیال ہے کہ 35,000 تک دے دیں گے۔ تو وہ کوٹھی کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ وہ اس کے 40,000 کریں اور خیال ہے کہ لگ بھگ 35,000 روپے تک وہ کوٹھی جو ہے ہم کو دے دیں گے۔ بیوی کیا چیز؟ منشی جی بھائی آج ایک کوٹھی دیکھی ہے، اچھی خاصی ہے، بجائے اس کے کہ زمین خریدی جائے پھر اس پر عمارت بنے، میرے خیال میں تو اگر یہ کوٹھی مل جائے تو سب سے اچھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ کوٹھی دیکھی ہے، اچھی خاصی ہے، بجائے اس کے کہ زمین خریدی جائے پھر اس پر عمارت بنے، میرے خیال میں تو اگر یہ کوٹھی مل جائے تو اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے، مکان تو روز بنت زیادہ محنت پیس نہ کہ یہ ایکچولی وہی سوچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ زیادہ محنت نہیں پڑے گی، ایک بنا بنایا کوٹھی، ایک مکان جو ہے وہ مل جائے گا، اور زمین کی خریدنا پھر اس کے اوپر مکان بنانا یہ ایک لمبا ٹائم ہے۔ بیوی بول رہی ہے تو کون لے رہا ہے وہ کوٹھی؟ منشی جی پھر وہی، ارے صاحب میرا ہی ارادہ ہے، اور کون لیتا؟ اور میاں سلیم اشفیرہ میاں سلیم اسکن، بیوی بات کاٹ کر مجھے یہ شیخ چلیوں کی سی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ تو اوبویسلی بیوی ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ یہ فضول کی باتیں، شیخ چلیوں کی باتوں سے یہاں مراد ہے یہ فضول کی باتیں جو ہیں وہ مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ منشی جی شیخ چلیوں کی سی باتیں، مطلب کانفیڈنس کا لیول بہت ہائی ہوتے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ شیخ چلیوں سی باتیں، تم تو ہو بیوقوف، جب اس کوٹھی میں جا کر بیٹھو گی رانی صاحب بن کر تو اس وقت پوچھوں گا مزاج شریف، آئی بات سمجھ؟ تم ابھی تو چھوڑو، جب اس کوٹھی میں جا کر بیٹھو گی تب پوچھوں گا۔ سلیم آخر معلوم تو ہو کہ قصہ کیا ہے، یعنی کیا آپ واقعی خرید رہے ہیں کوٹھی؟ سلیم چھنا پریشان، یہ تو اب اس کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یہ ایکچول میں ہو کیا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے نہیں آپ مجھے پورا معاملہ تو بتاؤ کہ ایکچولی میں آپ ہی خرید رہے کوٹھی۔ منشی جی ہاں بھائی خیال تو ہے میرا، آج 1 ہفتے سے اسی چکر میں ہوں، اسی معاملے میں پڑا ہوا ہوں کہ اس کوٹھی کو خرید سکوں، آئی بات سمجھ؟ بیوی بات کاٹ کر مزہ سے ٹائم اس کا بیچ میں ہی بات اس کی کاٹتی ہے۔ سلیم ذرا ان سے پہلے یہ پوچھو کہ روپیہ کہاں ہے، پہلے ان سے یہ پوچھ لو کہ پیسے کہاں ہیں اس کوٹھی کو خریدنے کے لیے، ٹھیک مسئلہ ہے۔ منشی جی پھر وہی، ارے صاحب روپیے کی کیا بات ہے یہاں، مگر میں پوچھتا ہوں کہ اگر اس وقت ایک دم سے چھپر پھٹ پڑے تو آخر کیا ہوگا؟ تم اپنے انتظام سے رہیں، ٹھیک ہے،
تو جسے ہم بولتے ہیں نا چھپر پھٹنا، جسے مراد ہوتا ہے بے تحاشا دینا، بغیر حساب کے، یعنی کہ ہمیں کوئی چیز مل جائے تو اس کا انتظام کیا ہے؟ اگر اس وقت مطلب ایک چھپر پھٹ کے ہمیں بے حساب پیسہ آ جائے، ہم تو اپنے انتظام سے رہیں، ٹھیک ہے، تو کم سے کم ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس اگر کہیں سے پیسہ آئے تو اس سے پہلے ہمیں دیکھ لینا چاہیے نا کہ اس پیسے کو ہم کہاں پہ ایکچولی میں خرچ کریں گے، ٹھیک ہے، پیسہ ابھی آیا تو ہے نہیں۔ سلیم، آخر یہ معمہ کیا ہے؟ یعنی کہ اکثر یہ جو بات ہے یہ ہے کیا؟ یعنی کہ پہلی پیچیدہ بات، معمہ سے مراد ہوتا ہے پیچیدہ بات، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس کا راز ابھی معلوم نہ ہو۔ میں تو خود حیران ہوں بیوی، اچھا تم خیالی پلاؤ پکاتے جاؤ مگر میں تو ہانڈی دیکھوں گی۔ دوبن آپ یہ خیالی پکاتے رہو، ویسے میں جا کے گھر میں ہانڈی دیکھتی ہوں، یعنی کہ جو اوپر اس نے چیزیں رکھی ہوئی جو کچھ پکا رہی ہے اس کو نظر دیتی ہوں۔ منشی جی، جاؤ، میرا کیا ہے، مگر بعد میں تم کہو گی کہ کسی صلاح مشورے میں شریک نہیں کیا۔ منشی جی کہہ رہے ہیں بیوی سے کہ بعد میں ایسا نہیں کہنا کہ کسی مشورے میں شریک نہیں کرتے ہو، میں تو یہی کہتا کہ تم بھی چل کر کوٹھی دیکھ لیتی، مگر خیر اب کل پرسوں تک موٹر پر چل کر دیکھ لینا، ٹھیک؟ آئی بات سمجھ؟ لیول دیکھ سکتے ہو آپ، ٹھیک ہے؟ میں تو یہی کہتا تھا کہ تم بھی چل کر کوٹھی دیکھ لیتی، مگر خیر اب کل پرسوں تک موٹر پر چل کر دیکھ لینا۔ وشونا، ٹھیک ہے کہ آپ ویسے بھی اگر دیکھ پا رہے ہوں تو آج میرے ساتھ آپ، ٹھیک ہے، اگر نہیں چل رہی تو کوئی بات نہیں ہے، کل پرسوں ہم گاڑی بھی لے آئیں گے اور تب جا کے ساتھ میں دیکھ لینا۔ بیوی، موٹر پر نہیں، ہوائی جہاز پر، ٹھیک ہے؟ بیوی کو اس کی بات پہ بھروسہ نہیں ہے، اس لیے وہ پہیلیاں ہی بجھا رہی ہے سامنے سے، وہ کہہ رہی ہے موٹر پہ نہیں، ہوائی جہاز پہ ہم چلیں گے۔ منشی جی، کیا مانے؟ یعنی تم ہر بات غلط سمجھتی ہو، آخر میں کیا گھاس کھا گیا ہوں؟ یعنی میں کہ کوئی پاگلوں والا گھاس تو نہیں کھا گیا ہوں؟ سلیم، یعنی یہ سچ مچ کے سڑکوں پر چلنے والی موٹر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یعنی کہ یہ سچ مچ کی گاڑی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ منشی جی، بھائی عجیب احمق ہو تم، بیوقوف ہو تم۔ احمق سے مراد ہوتا ہے بیوقوف، نہیں کیا کوکدار بچوں کا کھلونے کی بات کر رہا ہوں؟ یہ مانو کوکدار ہوتا ہے جو چابی ہم کرتے ہیں نا کسی گاڑی کو اور وہ بعد میں چلتی ہے بہت، اسی کو کوکدار گاڑی بولا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کھلونوں میں وہ چابی کرنی پڑتی ہے، تھوڑا ریورس اس کو کھینچنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے چلتی ہے، تو یہ یہی ہے۔ تو منشی جی کہہ رہے ہیں کہ ہاں، کیا تم بھی احمق ہو؟ کیا میں کسی کوکدار بچوں کے کھلونے کی بات کر رہا ہوں؟ ارے تو وہ کیا جانے، تم بھی پہیلیاں بجھاتے ہو۔ بیوی کہہ رہی ہے تم بھی اچھے سے بات کو سمجھا نہیں رہے کہ ایکچولی مسئلہ کیا ہے۔ سلیم، تو پھر یہی موٹر لیجئے گا، مطلب یہی والی گاڑی جو سڑکوں پہ چلتی ہے، آپ اسی کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ سلیم کو بھی ان کی جو ہے شکست کو دیکھ کے آئیڈیا ہو ہی رہا ہوگا کہ نہیں ایسا تو کچھ ہو نہیں رہا ہے۔ منشی جی، اور کیا رہا روپیے کا سوال، وہ تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر سے کہہ رہے ہیں کہ روپیے کا آپ ٹینشن مت لو، جب آئے گا تو چھپڑ پھاڑ کے آئے گا۔ پار سال تک کلوا کو کون نہیں جانتا کہ سائیں تھا، مگر اب سیٹھ کلو مل بنا ہوا ہے، کیا ہم اس سے بھی گئے گزرے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اگر ہم بات کہیں کسی اور آدمی کی مثال دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ پارسال تک جس کو لوگ کلوا کہتے تھے، ایک آدمی تھا، وہ کون نہیں جانتا تھا کہ سائیں تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن اب اگر آپ دیکھو گے سائیں ہوتا ہے بھکاری، سائیں سے مراد ہوتا ہے ایکچول میں بھکاری، ٹھیک ہے، سائیں، مگر اب سیٹھ کلو مل بنا ہوا ہے، پیسہ ہے نا تو پیسے سے کلو مل ہو گیا۔ پہلے لوگ کلوا کہتے تھے، آئی بات سمجھ؟ پہلے لوگ اس کو کلوا کہا کرتے تھے، اب وہ، لیکن پہلے اس سے وہ کیا تھا کہ ایک بھکاری تھا، لیکن اب سیٹھ کلو مل بنا ہوا ہے، مطلب کیا ہم اس سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ہم مطلب اتنا نہیں خرید سکتے، ٹھیک ہے؟ سلیم، مگر میری عقل حیران ہے کہ آج یہاں یہ باتیں کیسے ہو رہی ہیں۔ سلیم ونا کہ میں ایسا کیوں سوچ رہا ہوں کہ تم لوگ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ منشی جی، پھر وہی، ارے صاحب میں پوچھتا ہوں کہ کیا ناممکن ہے، اور کیا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کلوا سائیں کی طرح میری حالت بھی بدل جائے؟ ایسا پاسبل ہے کہ جس طرح سے اس کی حالت بدل گئی میری بھی حالت بدل جائے؟ سلیم، مگر آج آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ مگر آپ مجھے یہ کہہ دو کہ آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ منشی جی کہتے ہیں بھائی
بات یہ ہے کہ اب میں نے لاٹری کا ٹکٹ لیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں نے لاٹری کا ٹکٹ لیا ہے۔ سلیم لاٹری کا ٹکٹ اور کہا لگاتا ہے اور بہت ہنستے ہوئے کہتا ہے، منشی جی یعنی تم بھی ہنس رہے ہو؟ خدا کرے ابھی تھوڑی دیر میں مجھ کو تم دونوں دیور باؤچ پر ہنسنا پڑے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر میں ہنسنے کی کون سی بات ہے۔ یہ دونوں ہنس رہے ہیں، بیوی بھی اور یہ بھی، تو یہ کہہ رہا ہے کہ اب مجھے کیا ہے کہ دونوں دیور اور اس پہ بیوی دونوں پہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دونوں پہ ہنسنا پڑے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس میں ہنسنے کی کون سی۔ سلیم بھائی صاحب ہنسنے کی وجہ یہ ہے کہ سب کچھ ہوائی منصوبے ہیں گویا، مطلب اب اس کو سمجھ آیا کہ یہ ابھی لاٹری کی ٹکٹ نکلی بھی نہیں ہے، یہ صرف خرید کے رکھی ہے اور یہ ابھی تک یہ ہے جو یہ سارے منصوبے بن رہے ہیں یہ سارے ہوا میں تھے۔ منشی جی میاں دنیا امید پر قائم ہے، تم چلے ہو وہاں سے منصوبے لے کر اور جو اسے بہانے سے میری قسمت جاگ اٹھے تو۔ مطلب کیا ہے کہ دنیا تو اوبویسلی امید پہ ہی قائم ہے، تم چلے ہو وہاں سے منصوبے لے کر اور جو اسے بہانے سے میری قسمت جاگ اٹھے، کیا پتہ کہ اللہ میری قسمت بھی جگا دے۔ بیوی کہتی ہے تو یہ کون کہتا ہے مگر تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو کہ جیسے دولت مل گئی ہو تمہیں۔ بیوی منشی جی کس طرح کی باتیں؟ مطلب بیوی بول رہی ہے کہ تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو جیسے دولت آن کھڑی ہے، رستے میں ہے۔ کس طرح کی باتیں؟ یعنی اگر میں کچھ معلومات حاصل کر رہا ہوں تاکہ ضرورت کے وقت بالکل کورا ثابت نہ ہوں تو یہ بھی گویا حماقت ہے۔ منشی جی کہہ رہے ہیں اگر میں اپنے حساب سے کوئی چیزیں دیکھ رہا ہوں یا کوئی چیزیں ہو سکتا ہے نکل ہی آئے لاٹری، ٹھیک ہے، بعد میں یہ ساری چیزیں سوچنے کا کام نہ پڑے، تو پہلے ہی سے منشی جی جو ہے یہ انتظام سوچ رہے ہیں۔ منشی جی انتظام؟ تو میں نے آخر کون سا انتظام کیا ہے، آئی بات سمجھ؟ اور سلیم کہتا ہے بھائی صاحب خدا کرے اب کہ آپ ہی کو انعام مل جائے، مگر لاٹری کے انعام کی امید پر اس طرح انتظام کرتے ہو میں نے آپ کو نہیں دیکھا ہے، آپ ہی کو دیکھا ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے انعام تو آپ کو ہی مل جانا چاہیے، لیکن میں نے کسی کو لاٹری، کیونکہ یہ کسی کے بھی نصیب میں ہو سکتی ہے، تو اس طرح سے میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے کہ وہ اس طرح سے انتظار کر رہا ہے اور ابھی لاٹری کا ٹکٹ نکلا بھی نہیں ہے۔ منشی جی انتظام تو میں نے آخر کون سا انتظام کیا ہے، یہی نہ کہ کوٹھی اپنی نظر میں ہے اور موٹر کے لیے فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ ہیں صاحب زادے، اس کو انتظام نہیں دور اندیشی کہتے ہیں۔ یعنی کہ ایکچولی کیا ہے کہ اس کو انتظام نہیں دور اندیشی کہتے ہیں، تاکہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے تو پہلے ہی ہم کچھ نہ کر لیتے ہیں۔ میرے ذہن میں انعام پانے کے بعد کی تمام اسکیم جو ہے وہ موجود ہے تاکہ اس وقت کچھ سوچنا نہ پڑے۔ منشی جی تھوڑے ایڈوانس ہو رہے تھے۔ سلیم تو یہ کہیے کہ آپ کے علاوہ بھی کچھ سوچ چکے ہیں؟ منشی جی نہیں، خیر سوچ دوچ میں میں نہیں چکا ہوں، مگر ہاں یہ ہے کہ اگر اس وقت ایک دم سے لکھ پتی بن جاؤں تو مجھ کو لکھ پتی بننے کی تعلیم کس سے حاصل نہ کرنا پڑے گی۔ مثلاً میں جانتا ہوں کہ ایک لکھ پتی کے لڑکے کو میونسپلٹی کے مکتب میں نہیں بلکہ اس کے انگریزی اسکول میں پڑھنا چاہیے، جہاں ایک بچے کی پڑھائی کا خرچ 100 روپے مہینہ ہوتا ہے اور اس کے یہاں کم از کم 50 روپے کا باورچی خانہ ہونا چاہیے تو اور کیا۔ مگر تم ہی بتاؤ ایک لکھ پتی کے یہاں اب 50 روپے سے بھی کم کے باورچی کیا اچھے معلوم ہوں گے؟ میں نے طے کر لیا ہے کہ باورچی خانے کا خرچ اگر کفایت سے چلایا گیا تو 500 سے بڑھنے نہ پاوے گا۔ سلیم یعنی 500 ماہوار سے بڑھنے نہ پائے گا؟ منشی جی اور نہیں تو کیا، 500 روپے سال؟ بھائی بڑے بیوقوف ہو، ذرا یہ غور کر کے کرو کہ آئے دن میرے یہاں بڑے بڑے راجا اور نواب مہمان ہوا کریں گے، یم ساتھ امیر گیسٹ، تو اوبویسلی یہ بڑے بڑے لوگ اس کے گھر آئیں گے، نوکر چاکر، مامائیں دائیاں، مغلیانیاں، ٹھیک ہے وغیرہ، ملا کر نہیں تو کئی 30-40 آدمی تو گھر ہی کے ہو گئے۔ مگر میرا خیال ہے کہ مجھ کو 500 سے زیادہ کی منظوری دینا پڑے گی، کیا خیال ہے تمہارا؟ مگر مسٹر باسا کہ مطلب اتنے لوگ تو ہوں گے تو کم سے کم لگتا ہے کہ جو باورچی وغیرہ ہوں گے ان کو 500 سے زیادہ ہی دینا۔ سلیم میری رائے میں بابی کو بھی بلا لیجئے، پھر حساب لگے گا، ٹھیک ہے؟ تاکہ ایشونا کہ آپ بابی کو بھی بلا لو، ہو سکتا ہے مسمگس ناراض کہ نہیں بھائی اپنے زیادہ دے دیا۔ بیوی
جو کسی کام سے ان کے پاس سے گزرتی ہے، میں نہیں سنتی ایسی باتیں، نہ سوت نہ کپاس، کنڈی کھڑکھڑانے، جو باہر سے کنڈی ہوتی ہے ایکچولی، وہ کھڑکھڑانے کی آواز، تار والا آواز دیتا ہے، تار چپس بڑھنے من عام ہوتے مطلب۔ اب دیکھتے ہیں منشی جی گڑبڑا کر، تار سنتی ہو تار؟ میاں سلیم تار دوڑ کر باہر جاتا ہے۔ سلیم یہ تو واقعی تار ہے، تار یعنی واقعی تار، گیم سیری خوش۔ بیوی واری تیری شان، تو نے دن پلٹ دیے، ٹھیک ہے، بیوی کہہ رہی ہے واری تیری شان، اللہ سے شکر کر رہی ہے کہ تو نے تو میرے دن پلٹ دیے۔ منشی جی دوڑتے ہوئے آتے ہیں، بھائی 1 روپیہ ہے مگر تمہارے پاس کہاں؟ میاں سلیم 1 روپیہ ہو تو تار والے کو دے دو، ٹھیک ہے، اگر 1 روپیہ ہو تو تمہارے پاس تار والے کو دے دو۔ بیوی اے دیکھو تو کتنا انعام نکلا ہے، بسم اللہ کر کر کھولنا تار۔ منشی جی بھائی تمہارے ہاتھ مبارک ہیں، تم ہی کھولو، میرے تو ہاتھ اس وقت کانپ رہے، دستخط کرنے کی جگہ لکھ گیا تھا گبرا کے لکھپتی، ٹھیک ہے، اور ڈرتے ڈرتے جہاں پہ سائن کرنا ہوتا ہے کہ آئی ہیو ریسیوڈ دس پارسل، ٹھیک ہے، وہاں کی جگہ لکھ گیا یہ لکھپتی، یعنی کہ اب میں لکھپتی بن چکا ہوں۔ بیوی اے تو تم خود ہی کیوں نہیں کھولتے؟ منشی جی نہیں تم کھولو، بسم اللہ کر کے، مجھے اس وقت کچھ اختلاج سا ہو رہا ہے۔ بیوی لو پڑھ لو۔ منشی جی لینا سلیم میاں دیکھو رقم کتنی ہے، کدھر گیا میرا چشمہ؟ سلیم سے کہہ رہا ہے ارے منشی جی کیوں، کیا بات ہے؟ سلیم ارے، سلیم جیسے دیکھ رہا ہے تو پریشان، سلیم محمود بھائی کا تار ہے، کل شام بابی جی نے انتقال فرمایا ہے۔ منشی جی برائی ہوئی آواز میں غور سے پڑھو سلیم۔ بیوی خائے یہ میری رضو کے مرنے کا تار ہے، روتی ہے سلیم۔ بابی جان صبر کیجئے۔ منشی جی لوگوں میں اپنے دل کو کیسے سمجھاؤں، ارے مجھے پکڑو، گر پڑتا ہے۔ یہ ہے ایکچولی ڈرامے کا سین، آئی بات سمجھ؟ سبق اس سے ہمیں یہ سبق آموز ملتا ہے کہ ایکچول میں ہمیں فضول کے خیالی پلاؤ پکانے نہیں چاہیے، اپنی محنت اور اپنی لگن پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اور امید ہے کہ یہ آپ کو جو ہے پسند آیا ہوگا۔ اختلاج ہوتا ہے بے چینی ہونا، سائیں بیکاری کو کہتے ہیں، موئی اجڑی مردہ یا خراب جسے ہم کہیں گے، پھکنی ہوتی ہے، ایک طریقہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا جس سے آگ سلگائی جاتی ہے۔ واقعی سچ مچ مطلب معامہ ایک پہیلا یا پیچیدہ بات، خیالی پلاؤ پکانا، ایسی باتیں سوچنا جو ممکن نہ ہو، لا حول ولا، کسی کو کوئی طاقت و قدرت حاصل نہیں سوائے اللہ کے۔ اس کا معنی یہ ہے، یہ کلمہ نفرت ہے، یہ کلمہ نفرت ہے، اور اسے نفرت اور بیزاری کے موقع پر بولا جاتا ہے، آئی بات سمجھ؟ لا حول ولا قوت، یعنی کہ اللہ کے بغیر کسی کے پاس کوئی قدرت حاصل نہیں ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جس میں ہم بات کریں گے اس کے درسی سوالات اور جوابات کے اوپر۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اگر آپ کو چینل سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے، کیونکہ آنے والے وقت میں ہم بہت جلدی ہی بورڈ پہ آپ کے لیے میتھمیٹکس جو ہے کلاس 9 کا لانے والے ہیں۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئے گا آپ کو، اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ ہونے کے بعد۔